अस्सलामुअलैकुम जाने जहाँ में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। माजरत आज पूरे 1 महीने बाद यारम की किस्त नंबर 5 में अपलोड कर रही हूँ। बहुत डिले हो गया और काफ़ी सारी वजूहात थी इसकी, और साथ में आप लोगों को एक छोटी सी अपडेट भी ये देनी थी कि जो मेरे चैनल के साथ हुआ उसके बाद मेरा चैनल डीमोनेटाइज हो गया था, मेरा चैनल अंडर रिव्यू चला गया था और बहुत सारे मसले हो गए थे। यूट्यूब वालों से बात की, काफ़ी सारी चीज़ें, कॉपीराइट्स की वजह से मेरा चैनल ऑलमोस्ट ख़त्म ही आप समझ सकते हैं कि हो चुका था, और मेरे चैनल की मोनेटाइजेशन भी डिसेबल यूट्यूब ने कर दी थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये कंटेंट मेरा नहीं है। और फिर मुझे जस्टिफाई करना पड़ा, मुझे उनसे बात करनी पड़ी, सारा प्रोसेस एक्सप्लेन करना पड़ा, बहुत सारी चीज़ें हुई और समहाउ वो इस चीज़ को मान गए कि वाकई में ये सारा कंटेंट मेरा है, मैं खुद क्रिएट कर रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ और इस चैनल को रन मैं कर रही हूँ। ओह माय गॉड, अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करना इट्स टू हार्ड, बट जो ख़वातीन ने मेरे चैनल के साथ किया उसके बाद मेरा चैनल डेड हो चुका है क्योंकि मेरे चैनल पे व्यूज़ नहीं थे। वीडियोस डिलीट होने की वजह से जो भी रीसेंट वीडियोस मैं अपलोड कर रही थी उन पे आपको पता है कि मैक्सिमम 1000-2000 व्यूज़ होते हैं, तो वो इतने थे नहीं और मेरा चैनल अंडर रिव्यू गया और बहुत सारे मसले हुए। और इस वक्त भी चूँकि मेरे चैनल पे व्यूज़ नहीं आ रहे और मैं नहीं चाहती कि दोबारा से मेरा चैनल अंडर रिव्यू जाए, तो आप लोगों को ये अपडेट देती चलूँ कि नॉवेल के अलावा भी मुझे इस चैनल पे कंटेंट अपलोड करना पड़ेगा क्योंकि नॉवेल पे तो व्यूज़ आते ही नहीं हैं। तो मे बी मैं शॉर्ट स्टोरीज़, पोइट्री, कोट्स और मतलब कुछ भी रैंडम जो मुझे अच्छा लगेगा या मुझे लगेगा कि शेयर करना चाहिए तो वो मैं इस चैनल पे अपलोड करूँगी। और आप लोग उसे बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं, आप लोग सिर्फ नॉवेल को सुने, नॉवेल के अलावा जो भी चीज़ मैं अपलोड कर रही हूँगी बेशक आप उसे इग्नोर कर दें, मुझे जस्ट अपलोड करना है ताकि मेरा चैनल थोड़ा सा ग्रो कर जाए और दोबारा से अंडर रिव्यू ना हो या इस पे व्यूज़ हों। और मुझे कंटेंट डालना है क्योंकि नॉवेल की एपिसोड्स तो बहुत लंबी होती हैं और इतनी ज़्यादा नहीं डाली जा सकती, तो उसके अलावा भी कुछ चीज़ें मैं रैंडमली ऐड करूँगी। तो ऐसा ना हो कि आप लोग परेशान हो जाएं कि चैनल का थीम बदल चुका है या ये क्या अपलोड हो रहा है। तो जनाब आप लोग चाहे तो उसे इग्नोर कर सकते हैं और अगर आप लोग चाहें तो उसे सुन भी सकते हैं, लेकिन वो शॉर्ट वीडियोस होंगी और कुछ भी ऐसा होगा जो मुझे अच्छा लगेगा और मुझे लगेगा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाना चाहिए। तो बगैर किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं नॉवेल सुमेरा हमीद के यारम की किस्त नंबर 5। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रीकैप के अब तक क्या हो चुका है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम गुजर चुका है और मुझे लगता है कि लोग भूल गए होंगे कि अभी तक नॉवेल में क्या हुआ है। और साथ ही साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, इंस्टा पे इतने सारे मैसेजेस आए, यहाँ पे इतने सारे कमेंट्स आए और यकीन जाने की यही वो चीज़ें हैं जो मुझे मजबूर कर देती हैं कि दोबारा से कंटेंट अपलोड किया जाना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं नॉवेल की तरफ। अब तक हमने देखा कि अमरहा जो कि इस नॉवेल की मेन फीमेल कैरेक्टर हैं, उनकी पैदाइश के वक्त इत्तफाकी तौर पर जो रूनुमा होने वाले चंद नागवार और नुकसानदेह वाक़यात थे उनकी वजह से वो अपने ख़ानदान में मनहूस मशहूर हो जाती हैं। उनके बाबा, उनकी अम्मा, उनकी दादी और तीनों बहन भाई दानिया, हम्माद और अली उसे अक्सर जन्म जली और मनहूस और काली नज़र और काली जुबान कहते रहते हैं। यहाँ तक कि उसकी जो मंगनी होती है वही इन अफवाहों की वजह से टूट जाती है और अपनी नहूसत के सुबह शाम किस्से सुन सुनकर अमरहा खुद तरसी का शिकार होकर बस रोती रहती है। लेकिन पूरे घर में सिर्फ दादा ही होते हैं जो उसकी दिलजोई करते हैं और घर वालों की बातों को वो लुत्फ करार देते हुए अमरहा को भी उन पर कान धरने से मना करते हैं। अमरहा की अपने दादा से बहुत खूब बनती होती है और वो सारा दिन उनके साथ पंजाब लाइब्रेरी में गुजारती है जहाँ वो उसके जो दादा हैं वो लाइब्रेरियन थे और वो उसे समझाते हैं कि तुम पढ़ाई पर ध्यान दिया करो, स्कॉलरशिप लेकर तुम बाहर मुल्क चली जाओ। और वैसे तो अमरहा अपने बहन भाइयों की तरह पढ़ाई में कमज़ोर थी, लेकिन दादा की बात पर वो अमल करती थी और उसने जदोजहद भी शुरू कर दी थी। लेकिन इसके बावजूद भी वो कोई अच्छे नंबर पढ़ाई में हासिल नहीं कर सकी थी और फिर इसी दौरान उसकी शादी का भी सिलसिला चलता रहा। लेकिन 15 रोज पहले ही दूल्हा साहब अपनी जवान बहन के बेवा हो जाने पर
ان کی شادی بھی رک گئی تھی اور دوبارہ سے وہ نحوست والا جو لیبل تھا وہ اس پہ لگ جاتا ہے۔ اس بار تو امرہ دل برداشتہ ہو جاتی ہے اور وہ نیند کی گولیاں کھا کر خودکشی کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ بچ جاتی ہے۔ اور اس واقعے کے بعد امرہ کی زندگی مزید تلخ ہو جاتی ہے۔ وہ مختلف بیرون ملک کالج اور یونیورسٹیوں کے ہزاروں آن لائن اسکالرشپ فارم بھی بھرتی ہے، لیکن وہاں سے بھی ہر جگہ سے اسے انکار ہوتا رہتا ہے اور بالآخر مینچسٹر یونیورسٹی سے اسے اسکالرشپ مل ہی جاتا ہے، جو اس یونیورسٹی کی جو طلباء سوسائٹی ہے وہ اپنے ذاتی فنڈ سے دیتی ہے، جس کی روح سے امرہ کو 30% تو ادا کرنا ہوتا ہے اور باقی 70% کی جو ادائیگی ہوتی ہے وہ ان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور پھر امرہ وہاں پہ پہنچتی ہے اور اس کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے یہ سب آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ 2 دن کی میزبانی کے بعد ہی امرہ کو اپنی رہائش اور اخراجات کا بندوبست بھی کرنا ہوتا ہے، اور یہ تمام باتیں اسے برطانیہ پہنچنے کے بعد کون بتاتا ہے؟ دائی۔ دادا جی امرہ کے لیے پیسے اکٹھے کر کے اسے برطانیہ تو بھیجوا دیتے ہیں اور باقی اب اسے خود اپنے بلبوتے کرنا ہوگا۔ اور وہاں پہ اس کی ملاقات ہوتی ہے کچھ خواتین سے جو کہ کافی مضبوط خواتین دکھائی گئی ہیں، کافی اصول پسند دکھائی گئی ہیں، عذرا، شرلی اور للی، اور ان کی ابتدائی ملاقات کافی شاندار رہتی ہے، جہاں پہ وہ اس کے نوڈلز کے پیکٹس کھا جاتی ہے اور پھر اسے سمجھ آتی ہے کہ یہاں پہ زندگی کس قدر تلخ ہے، صرف پاکستان میں ہی نہیں ہے۔ اور پھر امرہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ کافی شاپ میں جاب بھی کرنے لگ جاتی ہے، اور پھر اپنی رہائش کا بندوبست کرتے کرتے وہ لیڈی مہر کے گھر پہ پہنچ جاتی ہے اور وہاں پہ ہوتا ہے اس کی رہائش کا بندوبست۔ اب لیڈی مہر جو ہے وہ بے اولاد خاتون ہیں، انہوں نے شٹل کاک نامی اپنے ہاسٹل نما گھر میں مختلف بچوں کو اولاد ہی کی طرح رکھا ہوتا ہے، انہی میں ایک آلیان مارگریٹ بھی ہوتا ہے۔ آلیان بھی اوکے۔ اور وہیں پہ اس کی سادھنا سے اور باقی لڑکیوں سے بھی ہو جاتی ہے دوستی، اور اب آگے کیا ہوگا وہ آپ لوگ جانیں گے، لیکن جو آخری قسط تھی وہ وہاں پہ ختم ہوئی تھی جہاں پہ وہ ایک پارٹی آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں اور اس پہ لیبل لگا دیا جاتا ہے ٹیررسٹ اٹیک کا، کیونکہ وہاں پہ کچھ بم بلاسٹ ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے آئیے جانتے ہیں۔ پولیس اور فائر بریگیڈ سائرن تو بند ہو گئے، پارٹی میں اب صرف اس کے رونے ہی کی آواز آ رہی تھی۔ وہ سب جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے رہ گئے، اور وہ سب کے سب ایسے کھڑے تھے جیسے تھیٹر تو ختم ہوا اور اب ہارر مووی شروع ہوئی ہو۔ منظر اپنی مثال میں بے مثال ہو گیا، اور اس کے رونے نے ان سب پر تو رقت سی طاری کر دی۔ اس کے رونے میں ہچکیاں شامل ہو گئی تھیں، اور پھر ہچکیاں بھی اس کے ماضی کے سبھی دکھ اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے اور اسے بتانے لگ گئے تھے کہ اتنی جلدی تو اسے سکھ ملنے والا ہے اور نہ ہی تو راس آنے والا ہے۔ پھر کسی میں بھی جرت نہ ہوئی کہ کوئی کچھ بول سکے یا اس کے پاس جا سکے، اور پھر کسی نے کہا یہ سب تمہارے ساتھ عملی مذاق کر رہے تھے، یعنی پرینک۔ آواز کو جانی پہچانی تھی، اور اس نے گردن اٹھا کر آواز کی سمت دیکھا تو اس سے ذرا سا دور اندھیرے میں کرسی پر آلیان بیٹھا کاکٹیل سے لطف اندوز ہو رہا تھا، اور اس نے یہ بات اتنے سکون سے کی جیسے وہ خاموشی سے بیٹھا اوپرا دیکھتا رہا ہو، اور ایسے خوفناک رونے نے تو جیسے اس کا مزہ ہی خراب کر دیا ہو، اور اب شکایتاً وہ کہتا ہو کہ برائے مہربانی یا ٹکٹ کے پیسے واپس کیجئے یا پھر یہ بیہودہ کھیل ختم کیا جائے۔ عملی مذاق؟ اسے سمجھنے میں وقت لگا، اور پھر وہ سمجھ گئی، اور جب وہ سمجھ گئی تو غضبناک غصے سے لرزتی ہوئی وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس حد تک جا کر بھی کوئی عملی مذاق کیا جا سکتا ہے۔ اس نے کبھی یہ سب دیکھا تھا اور نہ ہی سنا تھا، بلکہ اس کے گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ ایسا مذاق بھی ہو سکتا ہے۔ سب کچھ اتنا مکمل اور جامع تھا کہ اس نے اس بارے میں سوچا ہی نہیں، اور نہ ہی اسے وقت ملا کہ وہ غور کرتی۔ دیکھو یہ سب سینئرز ہیں اور جونیئرز کے ساتھ بس، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا اس نے دھاڑ کر اور انگلی اٹھا کر آلیان سے کہا
शट अप। और फिर वही उंगली लहरा कर उसने वही शट अप पूरी ताकत से चिल्लाकर उन सब से कहा, बकवास बंद रखो तुम सब अपनी। उसने कहा, जबकि वो तो बकवास कर ही नहीं रहे थे, वो तो बेचारे खामोश खड़े उसे रोता हुआ सुन रहे थे। और उनमें से कई एक तो खुद भी रो देने को थे कि ये उनसे क्या हो गया। तुम लोग अंग्रेज, गोरे, दुनिया पर हुक्मरानी करने वाले, जो जी में आए करने वाले, तुम लोगों ने हमें क्या समझ रखा है? यानी जब जी में आया मजाक बना लिया हमारा, और जब जी में आया गुलाम बना लिया हमें। बोलो क्या समझ रखा है हमें? और तैश की शिद्दत से अमराह को समझ नहीं आई थी कि उन पर फटकार का आगाज कहाँ से वो करे और किन लफ्जों का इस्तेमाल करे कि ये सब डूब ही मरे। तुम लोग पहले हमारे मुल्क में आए, हम पर राज किया, हमारी दौलत लूट कर ले गए, कोहे नूर उठाकर यहाँ ले आए चोर, और अब तुम लोग हमारी तजलील करते हो और अब हमें तुम दहशत बना रहे हो। हमसे हसद करते हो कि हम जिंदगी में आगे ना निकल जाएं और तुम सबसे आगे ना निकल जाएं। जैसे गाली के लिए हर इंसान अपनी मादरी जुबान इस्तेमाल करता है ना, वैसी वो रवानी से चीख चिल्लाकर उर्दू में उन पर बरस रही थी और आलियान साथ साथ अंग्रेजी में तर्जुमा करता जा रहा था। तुम अंग्रेज गोरे हमारे मुल्क में आयो, हमने तुम्हारी मेजबानी की, तुम्हें बादशाह बनाया और जाते हुए तुम्हें कोहे नूर तोहफे में दे दिया। और आलियान तो अपनी मर्जी का तर्जुमा कर रहा था, यानी उसे और भड़का रहा था। और अमराह के पास आलियान से निपटने का वक्त नहीं था। वो बोलती गई, तुम लोग खुद को क्या समझते हो? क्या समझते हो तुम खुद को? हाँ, बहुत बड़ी कोई तोप कौम हो तुम नेक शरीफ पे लिखे और हम जाहिल गवार दहशतगर्द। नहीं, मुसलमान दहशतगर्द नहीं है, तुम और तुम्हारी गंदी सियासत ने मिलकर हमें दहशतगर्द बना दिया है। और अब तो अमराह का गुस्सा साथ में आसमान को छू रहा था और उसके उस जलाली आलम में किसी में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई कुछ बोल सके या फिर उसके करीब भी आ सके। और अब आलियान खामोश हो गया, उसने कोई तर्जुमा नहीं किया। और फिर किसी कोने से आवाज भी आई कि ट्रांसलेशन प्लीज। और फिर अमराह बोली, मजाक करने के लिए तुम्हें यही मजाक मिला था? खुद तुमने ग्वांतानामो में क्या किया था? वो अमरीकी थे, अब आलियान बोला था और वो संजीदा हो चुका था अब। वो जालिम थे और जालिम किसी कौम से नहीं होता, और ये सब भी जालिम ही है। उसने हाथ लहराकर कहा और आंसुओं का एक नया दरिया उसकी आंखों से बहने की तैयारी करने लगा। उसका ये दुख खुदा जाने अब कब जाएगा कि उसके साथ ये सब क्या हो गया। और फिर से आवाज आई कि ट्रांसलेशन प्लीज। और अमराह ने कहर आलूद नजर सब पर डाली और इस बार वो इंग्लिश में बोली कि इतना घटिया मजाक, इस मजाक से अगर मेरा हार्ट फेल हो जाता, अगर मैं मर जाती, तुम लोग इतने जालिम हो कि मजाक भी ऐसा जालिमाना सोचा। तुफ है तुम पर, कितने छोटे हो ना तुम सब, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो और ये सब सीखते हो। गंदे हो तुम सब, जाहिर। तुमने मेरी बेइज्जती की है और मर जाओ सबके सब तुम। अमराह अब उन्हें ठीक ठीक ऐसे शर्मिंदा करने लगी कि रात ही रात वो सब इज्तिमाई खुदकुशी कर लें। और उसने कहा कि मर जाओ सबके सब तुम, और इतने पॉइंट्स तुमने धमाकों पर लगा दिए ना, अगर वही पॉइंट्स तुम, हर इससे पहले कि वो कुछ कहती किसी ने उसे टोक दिया और कहा, अरे कुछ ज्यादा पॉइंट्स नहीं लगे, वो तो ऐसे हुए हैं धमाके। डीजे ने एक बटन दबाया और एक और धमाका हुआ, यानी वो साउंड छोड़ रहा था। अल्लाह इन्हें नसरे बद से बचाए, किस कदर टैलेंटेड थे ना वो सब। और अमराह ने शदीद गुस्से में अपने करीब ही गिरा हुआ एक ग्लास उठाकर ऊपर डीजे की तरफ उछाला। उंगलियां टूट जाएं तुम्हारी और बहरे हो जाओ तुम। और इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, आलियान ने बड़ी ही नरमी से उससे कहा कि अच्छा पुरसुकून हो जाओ, अब काफी हो गया, चलो अब बस करो।
اور امراہ کو تو اور غصہ آیا. اسے ان سب کی اجتماعی خودکشی ہی چاہیے تھی بس. بکواس بند رکھو تم اپنی. اس کی آواز ڈی جے کے کیے دھماکے سے زیادہ دھماکہ انگیز تھی. اس نے ایک نظر پھر سب پر ڈالی اور بے عزتی کے احساس سے اس کا سارا وجود ہی جھلسنے لگا تھا. یعنی انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ سب اس کے ساتھ کیا کر بیٹھے تھے. فرینک کے نام پر وہ اسے آسمان سے نیچے زمین پر پٹک چکے تھے، تو سب اسی کے ساتھ کیوں ہوا تھا؟ کیا پاکستان میں کوئی کسر رہ گئی تھی جو اب یہ لوگ پوری کر رہے تھے؟ جو اس کے اپنے نہیں کر سکے تھے، کیا اب وہ غیر کر رہے تھے؟ تو دنیا میں اس کے لیے کہیں کوئی سکون تھا ہی نہیں، یا تھا؟ دنیا میں سب اسے ہی دکھ دینے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں کیا؟ ان سب سوالوں نے اس کے دل کو اتنا بوجھل کر دیا تھا کہ اس پر انکشاف ہوا کہ وہ دنیا میں اپنی چھوٹی یا لمبی عمر میں شاید ہی کوئی خوشی حاصل کر پائے گی، یا شاید ہی اسے کبھی عزت یا رتبہ بھی دیا جائے گا، اور شاید ہی کبھی وہ اپنی ذات میں بلند ہو کر دنیا کی نظروں میں بھی بلند ہو پائے گی. ان انکشافات، جیسا کہ یہاں آنے سے پہلے وہ دھاڑے مار مار کر روتی ہی رہی تھی، تو وہ سبھی دھاڑیں اس کے اندر پھر سے جاگ اٹھی تھی. وہ گھاس پر بیٹھ کر گھٹنوں میں منہ چھپا کر ان سب دھاڑوں کو آواز میں جگا کر رونے لگی تھی، اور سب نے دور سے ہی اس کے گرد گھیرا سا بنا لیا. ان سب کی رہی صحیح ہمت بھی جاتی رہی کہ وہ شیرنی بنی امراہ کے پاس آئے اور اسے چپ ہی کروا دے. عملی مذاق تھا اور کچھ زیادہ ہی عملی ہو گیا تھا، اور اب وہ رو رہی تھی اور وہ سب شرمندہ شرمندہ اسے سن رہے تھے. وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ اس مشرقی لڑکی سے اب وہ لوگ کیسے معذرت کریں. آلیان اٹھا اور چل کر اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور اس سے بڑے ہی دوستانہ انداز میں کہنے لگا کہ دیکھو، مذاق کچھ زیادہ ہی ہو گیا، ان کی غلطی ہے اور انہیں معاف کر دو. لیکن وہ بدستور ہچکیاں لیتی رہی. پلیز انہیں معاف کر دو، پلیز. آلیان ڈر تو رہا تھا اندر ہی اندر کہ وہ اس کی گردن ہی نہ دبوچ لے، پھر بھی وہ کہے بنا رہ نہیں سکا. اور اس کا رونا ایسا تھا کہ اسے اپنے ایک پیارے کی سسکیاں یاد آنے لگی تھی. اور اس نے آگے بڑھ کر کہا کہ ایسے نہ رو پلیز، سب کو تکلیف ہو رہی ہے. اس نے ہم کہا تھا، مجھے نہیں، کیونکہ وہ کہہ ہی نہیں سکا تھا. اور امراہ نے سالوں تڑپ تڑپ کر چھپ چھپ کر روتی رہی آنکھوں کو اٹھا کر آلیان کو دیکھا، اور آلیان تو وہی کا وہی رہ گیا. اور یہ کیا ہوا؟ ششتر وقت نے خاموشی چاک کی، اور سنہری قلم نے بلوریں دوات میں ڈوب کر حرف اول محبت کی میم پر نوک رکھ دی. ہاں، یہیں سے داستان یارم لکھنے کی ابتدا میں نے کر دی. آلیان نے اپنی زندگی میں 2 آنکھوں میں اتنی تڑپ، تکلیف، دکھ اور غصہ سمٹا بکھرا ہوا نہیں دیکھا تھا. اس نے سیاہ مشرقی آنکھیں دیکھی تھی، اور ان مشرقی آنکھوں میں تیش و شکوے کے ایسے بادل نہیں دیکھے تھے. وہ اسے شکایت سے دیکھ رہی تھی کہ اردو بولنے والا، نام سے مسلمان لگنے والا، وہ بھی ان کے ساتھ شامل تھا. اور آلیان کی گویائی کو تو پر لگے اور وہ امراہ کی آنکھوں کے ستاروں میں جا اڑے. اس کی بھوری آنکھوں نے اس سے بھرپور شکایت کی. اسے انہیں ان 2 سیاہ آنکھوں کے اتنے قریب نہیں لے کے جانا چاہیے تھا. اب اگر وہ ایسا کر ہی چکا تھا تو اس کا انجام اسے بھگتنا ہی ہوگا، اور وہ بھی اکیلے. عشق جو اسرار اعظم ہے، اس نے اپنے جادوئی دریچے سعادت مندی سے آلیان کے لیے کھول دیے تھے، اور اپنی دھرتی پر اس کی آمد کی چاپ کو احترام سے سلام پیش کیا تھا. پھر پہلے راز کی رونمائی کے لیے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس کی سماعتوں کو اپنی گویائی کے قریب کیا. اور پھر آلیان کو یہ یاد کرنے میں وقت لگا کہ وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے. اسے دشواری کا سامنا رہا اپنی آنکھوں کو آنسوؤں کے پانیوں میں غرقاب ان آنکھوں سے ہٹانے میں، اور اتنے لوگوں میں وہ ایک اس کے ساتھ جیسے اکیلا رہ گیا.
اور ایسی تنہائی پر وہ نازاں ہوا. کچھ دیر گزری تو وہ اٹھ کر کھڑا ہوا, 2 قدم پیچھے کو چلا, لیکن پھر سے جیسے کہ یہ کرنا اب ممکن نہیں, وہ واپس اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا. اس نے خود کو اس گرفت میں گرفتار پایا جس کے بعد خود پر سے سارے اختیار اٹھ جاتے ہیں, کیونکہ وہ اختیارات کسی اور کے قبضے میں دے دی جاتے ہیں. گویائی کے دہن سے لگی اس کی سماعتوں نے اس کے دل پر نقش اتارنے شروع کر دیے, اور پہلا نقش امرہا ہے, اور پھر دوسرے نقش کی تو ضرورت ہی نہیں رہی, اور ساتھ ہی ہوا سین ختم. اگلے دن 6-7 اسٹوڈنٹس کا گروپ گھر آیا پھول لے کر. رات اس نے ان کا سوری قبول نہیں کیا تھا, اور سب سے بڑا گلدستہ ڈیرک کی طرف سے تھا. یہ وہی تھا جس نے امرہا کا انتخاب کیا تھا اس ڈرامے کے لیے. اور پھر اسے ایک لمبا چارٹ ملا جس پر ان سب کے دستخط تھے, اور چارٹ پر ایک روتا ہوا موٹے موٹے آنسو والا سوری لکھا ہوا تھا. چارٹ کے ساتھ ہی وہ ویڈیو بھی بھیجی گئی تھی جو کل رات بنائی گئی تھی, اور اس نے وہ ویڈیو دیکھی اور اپنی ہنسی کو قابو میں کرنے کی ناکام کوشش کی تھی, کیونکہ ویڈیو صرف ابتدائی منظر کی تھی, اس کے رونے کی نہیں. اور واقعی میں وہ ایک مکمل عملی مذاق ہی تھا. ان سب کے تاثرات کمال کے تھے. اور اس نے وہ ویڈیو لیڈی مہر اور سادھنا کو بھی دکھائی, اور انہوں نے کتنی بار وہ ویڈیو دیکھی, اور ہر بار وہ ایسے ہنسی جیسے پہلی بار دیکھنے پر ہنسی تھی. اور پھر سادھنا نے کہا کہ ارے بھائی تمہاری پرفارمنس تو لاجواب رہی امرہا. اور لیڈی مہر نے سادھنا کی طرف آنکھ مار کے کہا, ارے تم تو پورے مینچسٹر کی رونق ہی بن جاؤ گی. بعد میں سے معلوم ہوا کہ کام کرنے کے لیے جتنے بھی لوگوں کا گروپ وہاں موجود تھا ان سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ کیا جانا تھا. یعنی وہاں موجود سبھی سٹوڈنٹس مینچسٹر یونیورسٹی میں پچھلے 4 سال سے پڑھ رہے تھے, اور یہ ایک روایت تھی کہ وہ ہر سال فریشرز کے ساتھ کچھ نہ کچھ کرتے تھے. لیکن ہاں, امرہا کے ساتھ جو مذاق تھا وہ کچھ زیادہ ہی سنجیدہ ہو گیا تھا, یا پھر امرہا نے بنا دیا تھا, کیونکہ اگر امرہا بس ذرا سا غور کر لیتی تو جان جاتی کہ وہاں کوئی بم نہیں پھٹا تھا. اور شاید اسی لیے تو اس کا انتخاب کیا گیا تھا, کیونکہ کوئی اور ہوتا تو ایسے پاگل نہ بنتا. اور اس واقعے سے اتنا ہوا کہ وہ یونیورسٹی میں کافی مقبول ہو گئی. اس کے کافی سے زیادہ دوست بن گئے. جو اسے دیکھ لیتا وہ رک کر اس کا حال احوال ضرور پوچھتا, اسے کافی لنچ کے لیے بلاتے, اور کوئی نہ کوئی اس کی مدد کے لیے تیار رہتا. جو سٹوڈنٹس مینچسٹر کے ہی رہنے والے تھے وہ اسے اپنے گھر شام کی چائے یا ویکنڈ ڈنر پر مدعو بھی کر لیتے. ان رونے دھونے کا جو ان فنکاروں پہ تھا وہ کافی اچھا اثر ہو گیا تھا. یعنی اسے ننھی منی بچی کی طرح ٹریٹ کرنے لگے تھے وہ لوگ, کہ بیبی چاکلیٹ کھا لو, آئس کریم کھا لو, اچھا یہ لو باربی, چلو 2 لے, بس رونا نہیں. اور ایک وسیع حلقہ اسے جاننے لگ گیا تھا. اسی دوران جو شٹل کاک اس کا رہائش گاہ تھی وہاں پہ ایک روسی ویرا اور ایک جاپانی اینن آگنگ تھی. جاپانی تو بہت خاموش طبع معلوم ہوتی تھی, یعنی سال میں ایک بار بولنے والوں جیسی ہی تھی. اس نے لیڈی مہر کو کہانی بھی سنانی چاہی, لیکن لیڈی مہر نے اسے خود ہی روک دیا کہ وہ بس چپ چاپ گھر میں رہتی رہے, کیونکہ اس کی کہانیوں کے ہر جملے کو سمجھنے کے لیے 1.5-2 کلو فوری عقل کی ضرورت تو درپیش ہوتی تھی, جو ظاہر ہے کہ ہمہ وقت دستیاب نہیں ہو سکتی تھی. البتہ ویرا نے اپنی شہر سوچی میں ہونے والی 22ویں سرمئی اولمپکس کی اور برفانی طوفانوں کی ایسی کہانیاں سنائی کہ ایک طرف تو امرہا نے خود سے عہد کیا کہ زندگی میں ایک بار اولمپکس کھیل ضرور دیکھے گی, اور دوسرا عہد اس نے یہ کیا کہ کبھی روس نہیں جائے گی, کیونکہ برفانی طوفان سے مرنے کا تو اسے. خیر, ویرا جس کا قد 6 فٹ کے قریب تھا اور وہ روس کی ساری خوبصورتی کو اپنی ذات میں سموئے اپنے لمبے بالوں کو سر پر ٹیل صورت اٹھائے مینچسٹر کی سڑکوں پر سائیکلنگ کرتی یا سکیٹنگ کرتی دکھائی دیتی رہتی تو اس پر تو غیر انسانی ہونے کا ہی گمان ہونے لگتا.
کیونکہ جب وہ یہ دونوں کام کرتی تو لگتا کہ کوئی پری بنا پروں کے سڑکوں پر نیچی پرواز پر اڑ رہی ہے. اور جب وہ شٹل کاک میں آئی تھی نا تو اپنا وزنی سامان اٹھا کر اندر لا رہی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے گیسی غباروں سے کھیل رہی ہو, وزنی سامان نہ اٹھا رہی ہو. امراہ نے اس کی مدد بھی کرنی چاہی تھی, لیکن اس کا وزنی سامان جیسے اپنے بیگ میں وہ روس کی برف اور چند روسی بھی رکھ لائی ہو. وہ اٹھاتے ہوئے بھی چند قدم چلی ہی تھی کہ ایسے گر گئی کہ ویرا کو اس کی مدد کرنے کے لیے لپکنا پڑا. اور پھر وہ سیڑھیوں سے لڑکی ہوئی لڑکی امراہ کے سر پر کھڑی ہو کر اسے ایسے دیکھنے لگی جیسے روسی برف میں کوئی میدانی چوہا نکل آیا ہو. ارے تم سے اتنا سا وزن نہیں اٹھایا گیا؟ اتنا سا؟ مجھے تو پورا یقین ہے کہ اس میں کم سے کم 2 روسی پیک تو ہیں. امراہ نے اتنی بے ساختگی سے کہا کہ ویرا ہنسنے لگی. نہیں, اس میں تو صرف چند ریچ پیک ہیں, ویرا نے شرارت سے کہا. ایک بار ویرا نے اسے سکیٹنگ شوز پہنا دیا اور امراہ منہ کے بل سڑک پر گری. ناک کی ہڈی اتنی بچ گئی کہ بس سرجری کی ضرورت نہ رہی, اور باقی ساری کسر تو پوری ہو ہی گئی تھی. امراہ ویرا کے ساتھ ہی اس کی سائیکل پر بیٹھ کر یونیورسٹی بھی جاتی تھی, لیکن ویرا کے ساتھ سائیکل پر بیٹھنا اتنا ہی مشکل کام تھا جتنا رولر کوسٹر پر بیٹھنا دل گردے کا کام تھا. بس کا کرایہ بچانے کے لیے وہ اپنے دل گردے روز مضبوط کرتی اور وہ سائیکل پر ہزار کرتب دکھاتی ہوئی جاتی. ویرا کچھ اخبارات کے لیے کالم لکھتی تھی, اس لیے اسے نوکری کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اس نے شٹل کاک ہاؤس میں چھوٹے موٹے مرمت کے کام آسانی سے کر دیے تھے, جس کی اسے لیڈی مہر نے اجرت بھی دے دی تھی. اس کا سر نہ میں ہلاتے امراہ نے کم ہی دیکھا تھا. اسے جیسے سبھی کام کرنے آتے تھے, اور ڈیرک کی مدد سے امراہ کو جوتوں کے ایک سٹور میں کام بھی مل گیا تھا. اس کا کام بل بنانا تھا اور بس. کافی آرام دہ کام تھا اور اس کی ہفتہ وار تنخواہ بھی اچھی تھی. ہفتے میں ایک بار وہ کیفے بھی چلی جاتی اور اپنے سابقہ باس سے کافی کے ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی بات چیت کر کے آ جاتی. اب تو دادی اور اماں بھی اس سے بات کرتے کرتے آپ دیدہ ہی ہو جاتی تھی اور اسے حیرت ہوتی تھی. اس نے پہلی بار دادی کو اپنے لیے آنسو صاف کرتے ہوئے دیکھا تھا. حماد اور علی اسے کافی تمیز سے مخاطب کرنے لگے تھے, اور دانیہ اسے خاندان میں ہونے والی تقریبات کی ویڈیوز بھی بھیجتی رہتی تھی جس میں اسے دلچسپی تو نہیں تھی, لیکن سادھنا, لیڈی مہر اور ویرا کافی شوق سے ان ویڈیوز کو دیکھتی تھی. اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم. موسم ویسے تو ابر آلود رہتا ہی تھا اور ہلکی پھلکی بارش بھی ہوتی رہتی تھی, لیکن اس دن ہلکی لیکن مسلسل بارش برس رہی تھی. ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی. ویرا کو کسی اخبار کے دفتر جانا تھا, اس لیے وہ اکیلی ہی آکسفورڈ روڈ پر واک کرتی سست روی سے چلتی رہی. اسے قطن جانے کی کوئی جلدی نہیں تھی, بلکہ وہ تو موسم سے لطف اندوز ہو رہی تھی. گیلی عمارتیں, نم منظر اسے اچھا لگ رہا تھا. اور بھلے وہاں کے مقامی اس موسم سے عاجز آ چکے ہوں, لیکن غیر ملکی, خاص کر گرم ملکوں کے باشندوں کی جان تھی اس موسم میں. اس نے گہرے گلابی رنگ کے ویرا کے سٹالر کو گردن میں 2 بل دے رکھے تھے. انہیں کھول کر اس نے سر پر اوڑھ لیا, پھر اس نے واپس گردن میں بل ہی دے دیے. اب بارش کی ہلکی پھوار سر پہ پڑتی اسے اچھی لگ رہی تھی. اور ایک دم سے پیچھے سے ایک نیلی چھتری جس پر گلے لالا کے پھول بکھرے تھے اس کے سر کے اوپر تن گئی. اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور پھر چھتری پکڑنے والے کے ہاتھ کو, تو وہاں آلیان کھڑا تھا. کیا تمہیں اپنی ٹویٹ واپس نہیں چاہیے؟ آج میں تمہیں برگر بھی کھلا سکتا ہوں اور کافی بھی پلا سکتا ہوں. اس نے مسکرا کر کہا, جبکہ مسکرانے کی تو ایسی کوئی ضرورت تھی ہی نہیں. اتنی پرانی بات نہیں, اب نہیں چاہیے مجھے. امرا نے منہ بنا لیا. ارے کیوں؟ اب کیوں نہیں چاہیے؟ چھتری بدستور وہ اس کے اوپر رکھے ہوئے تھا اور خود وہ بھیگ رہا تھا. تم سے نہیں چاہیے, تم بہت بدتمیز ہو. ارے میں نے تم سے کب بدتمیزی کی؟ کب نہیں کی؟ ویسے تم مجھ سے آج اتنی نرمی سے بات کیوں کر رہے ہو؟
شاید مجھے خود بھی نہیں معلوم. میرا دماغ کھسکتا جا رہا ہے شاید. کیوں؟ علاج کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں تمہارے پاس؟ ایسا کرو علاج کی بھی نا ٹویٹ لے لو. علاج تو میں کروا لوں لیکن اس بیماری کا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے نا. ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کے ساتھ تم ایسی اونگی بونگی باتیں کیسے کر سکتے ہو؟ اور یہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ بھی تو سب اونگا بونگا ہی کرتی ہے نا. سب سے کیا مراد ہے تمہاری؟ سب مطلب سب. اور وہ ہلکے سے مسکرایا اور یہ کرتے ہوئے ایسا لگا کہ امراہ نے سوچا یہ اکیلا اتنا خوبصورت ہونے کا حق کیسے رکھ سکتا ہے آخر. اور پھر امراہ نے ایک چاکلیٹ نکال کر اسے دی. یہ کھاؤ، تمہاری کیلریز نا تیزی سے کم ہو رہی ہیں. اچھا تمہیں ڈراپ کر دوں؟ وہ چاکلیٹ لے کر کھانے لگا. تمہارے پاس گاڑی ہے؟ نہیں، سائیکل. میں ویرا کے علاوہ نا کسی کے ساتھ سائیکل پر نہیں بیٹھتی. ارے میں گراؤں گا نہیں. ہاں لیکن میں تو تمہیں ضرور گرا دوں گی نا. بھاگ جاؤ، میرا سر نہ کھاؤ. ارے یہ کیا طریقہ بات کرنے کا؟ ہاں، خاص تمہارے لیے ہے. میرے لیے کچھ خاص؟ واو، ٹھیک ہے. ویسے تم نے سنیما دیکھے ہیں یہاں کے؟ اس کے بھورے سر پر بارش کے قطرے گر رہے تھے. ہاں، ویرا کے ساتھ گئی تھی میں. اس نے یقیناً تمہیں ہنگر گیمز ہی دکھائی ہوں گی. اس کا کہنا ہے کہ وہ جینیفر سے مشابہ ہے، لیکن وہ تو جینیفر سے زیادہ خوبصورت ہے. ارے میں تمہاری کلاس فیلو جینیفر کی بات نہیں کر رہا. اچھا ویسے میں تمہیں ایک اچھی انڈین مووی دکھا سکتا ہوں. میں انڈین موویز نہیں دیکھتی ہوں. اچھا تو پاکستانی؟ وہ 3-4 ہی ہیں جو کہ میں پاکستان سے دیکھ کر آئی ہوں. تو بنگالی؟ مجھے بنگالی آتی نہیں ہے. تو ایرانی، افغانی، تاجکستانی، ترکمانی، عراقی، مصری اور ہاں اینیمیٹڈ. کیا تم نے کبھی سنیما میں اینیمیٹڈ فلم دیکھی ہے؟ نہیں. تو کیا تم نے ریٹیٹوئی دیکھی ہے؟ دیکھو اگر تم نے اتنی عظیم فلم نہیں دیکھی نا تو میں تمہیں پہلے اس کی کہانی سنا سکتا ہوں تاکہ تمہارا دل اسے دیکھنے پر مائل ہو جائے. کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی. ارے ضرورت ہے نا، اور ویسے بھی میں اس عظیم فلم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. خدمت؟ ہاں نا، تمہیں کہانی سنا کر اور فلم دکھا کر. ارے سنو نا، یہ ایک قابل ذکر چوہے اور اس کے محسن کی کہانی ہے. چوہا جس کے ہاتھ میں کمال کا ذائقہ ہوتا ہے اور وہ دنیا کے کسی بھی بڑے اور ماہر شیف سے زیادہ اچھا اور لذیذ کھانا بنا سکتا ہے. ایسا کھانا جس کی کھانے والے کو نظیر نہیں ملتی، اور ایسی ترکیب اور سلیقے کہ ایک منٹ چوہا شیف ہوتا ہے؟ مطلب جو کھانا بناتا ہے؟ ہاں لیکن تم غلط سمجھ رہی ہو. وہ کھانا بنانے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہے اور اس کے ہاتھ صاف ہوتے ہیں، بالکل تمہارے ہاتھوں جیسے صاف. چوہا اور کھانا، ہٹو. امراہ نے سر کو زور زور سے جھٹکا. چوہا اور میرے ہاتھوں جیسے صاف ہاتھ. اور آلیان نے چھاتے کو ہی بند کر دیا. اس کا ہاتھ تھک چکا تھا اور چلتے چلتے وہ رک گیا اور اسے بھی اس نے روک لیا. اور اب بارش کے قطرے دونوں کے بالوں میں لگ چھپ رہے تھے. ذرا پھر کرنا یہ. ہر دنیا جہاں کے شوق کو آنکھوں میں سمو کر اس نے کہا. کیا کرنا؟ یہ جو ابھی کیا تھا تم نے. اس نے انگلی کو اس کے منہ کے قریب دائروں میں گھما کر کہا. کیا کیا تھا؟ امراہ کبھی جان نہیں سکی تھی کہ وہ کس چیز کی اور کیوں فرمائش کر رہا تھا. ارے وہی جو چوہے کے نام پر کیا تھا. کتنے دے ہو نا تم. امراہ کو پھر سے چوہے کا خیال آ گیا اور اسے دیکھتے وہ پھر سے کہنے لگا. ایک بار پھر کرنا. یہی ہاں پلیز.
اور دونوں ہاتھ جوڑ کر وہ منت کرنے جیسا ہو گیا. ارے تم پاگل ہو کیا کہہ رہے ہو؟ پہلے تک تو ٹھیک تھا لیکن اب پتہ نہیں کیا ہو گیا. سنو، جب تم یہ کرتی ہو نا تو تمہاری بھامیں اور آنکھیں بچکانا سا رقص کرتی ہیں اور تمہاری ناک یہ دائیں بائیں لہرا کر رکساتی ہے کہ اسے پکڑ کر اس پر چٹکی بھری جائے. کیا تم نا میرا وقت ضائع کر رہے ہو؟ امراہ کو لگا کہ اس کی ناک کی چٹکی ہی بھر لے گا. اچھا تو اب تمہارا وقت بھی قیمتی ہو گیا. اچھا چلو پھر فلم کے لیے پکا آنا. ہاں اگر ویرا جانے کے لیے تیار ہو گئی تو شاید. ویرا؟ ہاں دادا نے کہا ہے کہ ہر جگہ اسے ساتھ لے کر جاؤں. تو پھر دادا جی کو بھی یہیں ساتھ لے آتی نا تو زیادہ اچھا ہوتا. اب تم میرے دادا کا مذاق اڑا رہے ہو. ارے نہیں، چلو ویرا کو بھی لے آنا. اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم. اور پھر وہ ویرا کو لے بھی گئی. ویرا تو جاتے ہی سو گئی کیونکہ اسے خالص ایکشن فلمیں پسند تھی جن میں ہر 2 منٹ بعد ایک بم بلاسٹ ہو رہا اور کم سے کم 2 آدمی تو مر جائیں اور ہیرو بس بڑی بڑی عمارتیں ہی پھلانگتا رہے اور کبھی زمین پر کھڑا ہو ہی جائے تو 4 اطراف فائر کھول دے. جب چوہے نے پہلی بار کھانا پکانا شروع کیا نا تو اس نے منہ میں کتنی بار کیا، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ دلچسپی سے فلم دیکھنے لگی اور اختتام پر تو اس نے تالیاں ہی بجائیں. اس نے اس قسم کی فلم پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. ہیرو ہیروئن کے لمبے جھمیلوں سے ہٹ کر ایسی شاندار فلم اور کمال ہی ہو گیا. اور پھر جب وہ ویرا کی سائیکل پر بیٹھ ہی رہی تھی گھر جانے کے لیے تو آلیان نے بہت آہستگی سے اس سے فرمائش کی کہ وہ سنو ایک بار کہہ دو اور وہ کہا لگا کر ویرا کو مضبوطی سے پکڑ کر بیٹھ گئی اور وہ وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا. کچھ لوگوں کا آنا جتنی خوشی دیتا ہے نا، ان لوگوں کا جانا اتنی تکلیف دیتا ہے. اور اس وقت وہ ننھی منی سی اسی تکلیف سے تو گزر رہا تھا. وہ آلیان مارگریٹ جو جب سیٹی بجاتا اور دونوں ٹانگوں کو ہوا میں اچھال کر ان کی تالی بجاتا جاتا تو کم سے کم 5 لوگ ضرور اسے مڑ کر دیکھنا پسند کرتے تھے. اور اگر وہ غصے سے بھی کسی دیکھتا تھا تو بھی اس پر تو پیار ہی آتا تھا اگلے کو. اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم. اگلے سین میں بتائی جاتی ہے لیڈی مہر جن کے گھر پہ رہ رہی ہے اس وقت امرہا، ان کی زندگی کی داستان. لیڈی مہر دراصل شادی کے 10 سال تک بے اولاد رہی تھی اور پھر جب دونوں میاں بیوی نے بچہ گود لینے کا سوچا تو ان کے شوہر یعنی احمد حسین کا کار کے حادثے میں انتقال ہو گیا. احمد حسین دل کے سرجن ڈاکٹر تھے. وہ ایک کامیاب انسان تھے اور ایسے کامیاب انسان کے چلے جانے کے بعد ان کی بیوی چند سال کامیابی سے زندگی نہ گزار سکی. شوہر کے ساتھ کار حادثے میں وہ ایک ٹانگ سے معذور ہو گئیں اور فالج سے ان کے جسم کا آدھا حصہ مفلوج رہا. 2 سال پرائیویٹ ہسپتال میں رہیں اور میکے کے نام پر ان کے خاندان میں صرف ایک باپ تھے جو ان کی 2 سالہ بیماری کے دوران ہی چل بسے. احمد حسین کے 3 بھائی تھے لیکن وہ اس صورت سے مہر سے ملنا چاہتے تھے کہ اگر وہ احمد حسین کی جائیداد ان کے نام کر دیتی، یعنی ایک گھر اور میڈیسن کمپنی کے شیئرز. مہر بچہ گود لینا چاہتی تھی لیکن اب وہ لے نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ ایسی حالت میں نہیں تھی کہ وہ اپنے آپ کو بھی تو نہیں سنبھال سکتی تھی تو بچے کو کیسے سنبھالتی. اور اس حالت میں انہیں کوئی بھی ادارہ بچہ نہ دیتا تو انہوں نے بچوں کو ان اداروں میں رکھ کر ہی پالنا شروع کر دیا. یعنی وہ ان کے اخراجات کے لیے رقم دیتی اور ایک نہیں بلکہ پورے 10 بچوں کو لے کر انہوں نے پالا. وہ کمپنی سے ملنے والے منافع میں سے اپنے اخراجات کے لیے رقم نکال کر باقی سب اس ادارے کو دے دیتی. بچے مہینے میں ایک بار ان سے آ کر مل بھی جاتے اور ایک پورا دن ان کے پاس گزار بھی جاتے اور مہر کو ماما کہتے. اور یہ بچے مختلف قوموں اور نسل اور مذہب سے تعلق رکھنے والے تھے اور سب
مہر کو بہت پیار کرتے تھے۔ کرسمس، نیا سال وہ مہر کے ساتھ ہی گزارتے۔ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے گئے وہ مہر کے پاس سے رات بھی رکنے لگے، اور وہ سب نہ صرف اپنے کام خود کرتے بلکہ مہر کے بھی کام کرتے تھے۔ مہر مہینے کے اس ایک دن اور رات کا تو بس انتظار ہی کرتی جب وہ سب ان کے پاس ہوتے، اور یہی بچے بالغ ہوتے اپنے پیروں پر کھڑے ہوتے، مختلف شہروں، ملکوں اور یونیورسٹیوں کی طرف بڑھتے گئے۔ کچھ شادی کر چکے تھے، کچھ نوکری کر رہے تھے، کچھ ابھی پڑھ رہے تھے، اور یہ سب دنیا کے کسی بھی کونے میں اور کسی بھی حالت میں ہوتے، لیکن ہر روز ماما مہر کو فون کر کے یاد کرنا اور ان تک اپنی محبت پہنچانا کبھی نہ بھولتے۔ لیڈی مہر ہمہ وقت ان سے رابطے میں رہتی، ان کے بیوی بچوں سے باتیں بھی کرتی رہتی، اور گاہے بگاہے یہ سب شٹل کاک آتے رہتے۔ اسی لیے یہاں 4-5 سے زیادہ لوگوں کو پیئنگ گیسٹ نہیں رکھا جاتا تھا۔ وہ لوگ آتے، چند دن رہ کر چلے جاتے۔ کوئی ڈاکٹر تھا، کوئی انجینئر، کوئی اپنا بزنس کر رہا تھا، کوئی نرس تھی تو کوئی اسٹوڈنٹ، لیکن یہاں آتے وہ سب لیڈی مہر کے بچے بن جاتے۔ ان کے سارے کام خود کرنا وہ پسند کرتے، انہیں کھانا کھلاتے، منہ دھلواتے، ہفتہ وار میڈیکل چیک اپ کے لیے لے کر جاتے، انہیں مختلف پارکوں میں لیے گھومتے رہتے، اور رات کو انہیں کہانیاں سناتے اور ویسے سلا دیتے جیسے ان کے بچپن میں لیڈی مہر نے انہیں سلایا ہوگا۔ لیڈی مہر ان کے لیے مقدس ہستی جیسی تھی۔ انہی میں سے ایک مارگن کیمبرج سے ایم فل کر رہی تھی۔ وہ اپنے فرینڈ جوش کو شٹل کاک لائی تھی کہ اگر ماما ہاں کہہ دیتی ہیں تو وہ بھی جوش کو ہاں کہہ دے گی۔ لیڈی مہر نے جب جوش کو دیکھا تو کہنے لگی، یہ گنجا کبوتر تمہیں واقعی پسند ہے مارگن۔ لیڈی مہر کو اپنی شہزادی کے لیے شاید جوش پسند نہیں آیا تھا۔ مارگن مسکرائی اور کہنے لگی، اچھا انسان ہے ماما۔ کیا سوویت یونین کے برفیلے پہاڑوں میں کام کرتا رہا ہے؟ بہت ہی برفیلا سا ہے یہ۔ اگلے سال جوش کی بھی پی ایچ ڈی مکمل ہو جائے گی۔ اور پھر لیڈی مہر کہنے لگی، اسے مارگن کسی ہیرو شیرو کو پسند کرتی یہ تم نے کیا کر دی ہے؟ سنے کیمبرج میں بہت سے فلم سٹارز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، میرا تو خواب ہی رہا ہے کہ میرے کسی بچے کی کسی فلم سٹار سے شادی ہو۔ تو کیا میں جوش کو انکار کر دوں پھر ماما؟ ارے تمہارے انکار سے تو یہ مرمرائی جائے گا۔ انہوں نے بیچارے سے نظر آتے جوش کو دیکھا جو ٹی وی پر ایک ڈاکیومنٹری دیکھ رہا تھا۔ سادھنا اور امرہا اسے ایسے دیکھ رہی تھی کہ وہ بیچارہ بار بار پہلو ہی بدل رہا تھا۔ دراصل دونوں جان بوجھ کر اسے حواس باختہ کر رہی تھی، بس ایویں خامخواہ کا مشرقی شغل۔ ہاں ویسے تھوڑا سا ڈر تو مجھے بھی ہے، مارگن نے ماما کی تائید کی۔ اچھا تو پھر ٹھیک ہے، ہاں کہہ دو پھر اسے، میں کیوں اس کا خون اپنے سر لوں۔ خیر کب کرو گی شادی؟ اسے میں چاہتی ہوں کہ تم بہار کی دلہن بنو، لیکن کرسمس کی چھٹیوں کے علاوہ تم کہاں فارغ ہوگی شادی کے لیے؟ ارے نہیں، آپ کہہ رہی ہیں نا تو میں بہار میں ہی کروں گی۔ ارے نہیں رہنے دو، کرسمس ہی ٹھیک ہے، ہم شارلٹ کو بہار کی دلہن بنا دیں گے۔ آج کل میں تو بس وہ بھی آنے ہی والی ہے ایسے ہی کسی نمونے کو لے کر۔ اور امرہا اور سادھنا نے بلند بانگ کہے لگائے نمونے کے نام پر، اور لیڈی مہر نے جوش کو ریسٹ واچ دی تو بیچارہ نم سا ہی ہو گیا۔ اور اس کی حالت دیکھتے ہوئے لیڈی مہر نے مارگن پر ایک خائف سے نظر دوڑائی اور کہنے لگی، پھر بھی سوچ لو مارگن، مجھے تو لگتا ہے کہ 1-2 بار رونے سے نا یہ بیچارہ پگھل کر ختم ہی ہو جائے گا۔ اور اس بار ان دونوں کی تو اتنی بری ہنسی چھوٹی کہ انہیں نشستگاہ سے باہر ہی جانا پڑا اور سین ہوا یہاں پہ ختم۔ اسی کے ساتھ اس ایپیسوڈ کو بھی کرتے ہیں ختم۔ امرہا اور آلیان کی کہانی کس رخ جائے گی جانے گے آنے والی ایپیسوڈز میں بھی۔ کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بھی جن کو ناولز میں انٹرسٹ ہے، اور جو باقی کی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز آئیں گی کچھ بھی ہو سکتی ہیں، شاعری ہو سکتی ہے، لائف سے ریلیٹڈ کوٹس ہو سکتی ہیں، اسلامک کچھ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں اور باتیں جو انسان کو اس کے ٹف ٹائم میں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں، کچھ ایسے الفاظ جو واقعی الفاظ نہیں ہوتے، احساسات ہوتے ہیں،
اور وہی سمجھ سکتا ہے جو اس کیفیت سے گزرتا ہے. تو میں بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ کو موٹیویٹ کریں یا آپ کے مشکل وقت میں آپ کو سپورٹ کریں. تو ضرور دیکھیے گا. آئی ہوپ سو کہ آپ کو وہ کانٹینٹ بھی پسند آئے گا. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے رکھنا بہت سارا خیال. اللہ حافظ.